बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों के लिए रब करीम के एक सिफाती नाम या गनियों का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ते ही आप रब करीम से जिस हाजत को लेकर बैठेंगे वो पूरी हो जाएगी। अगर सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से आपके घर से तंगदस्तियाँ, आपके घर से परेशानियाँ, आपके घर से मुसीबतें, आपके घर से रुकावटें ख़त्म हो जाएं, आपकी दुकान पर गाहकों का रश लग जाए, आपके बंद कारोबार तरक्की अरूज कामयाबी की तरफ चल पड़े, तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। या गनियों का मतलब क्या है कि ए गनी कर देने वाली ज़ात। और गनी सिर्फ रब कर सकता है, रिज़्क़ सिर्फ रब दे सकता है, कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है, आसानियाँ सिर्फ रब की तरफ से हैं। अगर आप रब करीम की तरफ से हर तरह की आसानियाँ चाहते हैं, हर तरह की कामयाबियाँ चाहते हैं, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, जब कभी परेशानियाँ आ जाए, जब कभी रिज़्क़ की तंगी आ जाए, जब कभी आपके घर में रिज़्क़ और पैसे की कमी आ जाए, जब कभी आप गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हो जाएं, तो या गनियों को बताए गए तरीके से पढ़ कर देखिएगा। ये रब करीम का वो नाम है जिसे पढ़ने से रब बैठे बैठे गनी कर देता है, रब मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाज़ों को खोल देता है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज या गनियों की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ने से मिल जाएगा। आज वो मेरी बहनें जो अपने घरों में परेशान रहती हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, ऐसी मेरी तमाम बहनों से, माओं से, बेटियों से गुजारिश है कि राज़िक़ सिर्फ रब की ज़ात है, इसलिए कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, कभी किसी जाली पीर फ़कीर के चक्करों में ना पड़े। जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए, जब कभी परेशानियाँ आपकी जान ना छोड़ रही हों, तो या गनियों पढ़ कर देखिएगा। या गनियों का ताल्लुक़ अहले बैत से है। मौला अली शेर खुदा गनी थे, रब काबा ने उनको गनी कर दिया। क्यों गनी किया? क्योंकि रब की दिए हुए रिज़्क़ से वो हमेशा लोगों में बांटते रहते। आज हम किसी को 10 रुपये देने पर राज़ी नहीं हैं। आज हम किसी से 10,000 कर्ज लेना पड़ जाए तो हम उसके सामने रोते हैं, हाथ फैलाते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं कि किसी तरीके उस बंदे को हम पर तरस आ जाए और वो बंदा 10,000 का कर्ज दे दे। अल्लाह वालो, क्या कभी रब करीम से मांगा है? क्या कभी रब करीम के सामने आंखों में आंसू लिए मांगा है? कभी रब करीम से प्यारे हबीब का सदका देकर मांगा है? कभी बेकारी फ़कीर बनकर ज़िद करके मांगा है? वो रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह वालो, एक माँ अपने बच्चे की परेशानी को कभी नहीं देख सकती। माँ मजदूरी कर लेती है, अपना तन मन धन बेच देती है, लेकिन अपने बच्चे की ख्वाहिशात को कभी भी इग्नोर नहीं करती। और वो रब तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और इस 70 का मतलब 70 नहीं, लामहदूद माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आज रब करीम से अपनी तंगदस्तियाँ ख़त्म कराना चाहते हैं, रब करीम से अपने कारोबार में तरक्की अरूज कामयाबी चाहते हैं, रब करीम के कमालात को, रब की गैबी मदद को, रब के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहते हैं, तो या गनियों का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। आपकी आसानी के लिए या गनियों स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। रब करीम का सिर्फ़ एक नाम पढ़ना है, एक तस्बीह पढ़नी है, एक दिन का वजीफ़ा है। आप चाहे रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना शुरू कर दें। अगर एक दिन के वजीफ़े से आपकी सालों की परेशानियाँ, सालों की तंगदस्तियाँ, सालों की मुसीबतें, सालों की रुकावटें ख़त्म हो सकती हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर यह तस्बीह पढ़ने से रब करीम मांगने वाले को बांटने वाला बना देते हैं, रिज़्क़ और दौलत से झोलियाँ भर देते हैं, घर के हालात को बेहतर बना देते हैं। अल्लाह वालो, अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके घर में कभी भी गुर्बत ना आए, अगर कोई बंदा चाहता है कि वो हमेशा रब की गैबी मदद से, रब के माल और दौलत से माला माल रहना चाहता है, तो या गनियों का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालो, आज के वक्त में
پیسہ ہر گھر کی ضرورت بن چکی ہے، پیسہ جس کے بغیر کوئی کام بھی ممکن ہی نہیں، اور یہ پیسہ، یہ رزق رب کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں رب کو راضی کرتے؟ آج ہم دنیاوی مقصد کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ میں محنت کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں اس طریقے سے یہ کوشش کروں گا تو مجھے پیسہ بھی مل جائے گا، دولت بھی مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ محنت کا صلہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ آپ کی محنت میں جو اجر و ثواب ملنا ہے، آپ کی محنت کا جو پھل ملنا ہے، وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اس لیے محنت کے ساتھ ساتھ رب کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف ہم لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، ایک طرف ہم لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ایک طرف ہم دلوں میں منافقت لیے بیٹھے ہیں، ایک وقت میں لوگوں کے ساتھ اتنے برے حالات پیش کرتے ہیں، اور دوسرے ہاتھ سے رب کریم سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ رب کریم سے واقعی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ رب کریم سے واقعی اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو خود میں موجود تمام غلطیوں کو، منافقت کو، اپنے دل میں موجود جتنا بھی بغض ہے اس کو نکال پھینکیے، اور جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس بندے کو بھی سچے دل کے ساتھ معاف کر دیجئے، اور اپنے گناہوں کی رب کریم سے سچی توبہ کر لیجئے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے اور اپنے دل میں موجود جتنے بھی گمان ہیں ان کے لیے تمام افراد کو معاف کر دیں گے، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ پھر دیکھنا، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ کو کامیابی کا ایک ایسا راز بتا دیا کہ مانگنے والا جو بھی مانگے گا آپ کو مل کر رہے گا۔ اللہ والو، یہ تو تھا کامیابی کا راز۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ یہی شکوہ ہوگا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج یہ کامیابی کا راز جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص تھی۔ اس کامیابی کے راز پر عمل کیجئے، زیادہ نہیں، صرف اور صرف 7 دن اس کامیابی کے راز پر عمل کیجئے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ اگر آپ کی وہ حاجات جو ساری عمر نہ پوری ہو سکیں، یا غنیوں کی ایک تسبیح سے پوری نہ ہو جائیں، تو پھر کہیے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے کامیابی کا راز بتایا ہے، اس راز پر عمل کرنا ہے، کیونکہ آج تک اللہ کا دوست وہی بنتا ہے جو اس کامیابی کے راز پر عمل کرتا ہے۔ اللہ کا قریبی، اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا چاہتے ہو تو اس کامیابی کے راز پر عمل کرو۔ پھر دیکھنا یا غنیوں کے کمالات کتنے ہوں گے۔ اللہ والو، یا غنی رب کریم کا وہ نام ہے کہ آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرمایا۔ آج یا غنیوں کو پڑھنے والا اگر من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی چاہتا ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، آپ کی کوئی حاجت، کوئی مقصد ہے، صرف ذہن میں رکھ کر بیٹھیے گا، یا غنیوں پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ ایک صاحب جو تنگ دست تھے، بیکاری تھے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو تھا، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا تھا۔ یقین کیجئے، بیکاری فقیر سے بھی بری حالت، یا غنیوں کا وظیفہ بتایا، اور کامیابی کے راز پر عمل کرنے کی تلقین کی، التجا کی کہ اس کامیابی کے راز پر عمل کر لو۔ وہ بندہ ٹھیک 7 دن کے بعد آیا اور کہا کہ اللہ والے، آپ نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دینے والی ذات رب کی ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے، لیکن ہم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف گزارش یہ ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا غنیوں کی اس ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وظیفے کو ابھی تک سکپ یا کاٹ کر دیکھا ہوگا، لیکن اب وہ کامیابی کا راز اور یا غنیوں کا وہ وظیفہ بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آج تک کوئی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ویڈیو کو سکپ اور کاٹے بغیر دیکھیے گا،
وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، دکان دفتر کاروبار سفر میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، اور یاد رکھیے گا کہ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے، یعنی کہ آپ رب کو پکار رہے ہیں۔ اب آپ کسی بندے سے نہیں، اپنے رب ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں، اس لیے آج توجہ کے ساتھ مانگیے گا، آج دھیان اور خلوص سے نیت سے مانگیے گا، آج جولی پھیلا کر مانگیے گا۔ وہ ذات ایک بار مانگنے پر 70 گنا زیادہ عطا کرتی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب کیا ہے؟ اور جب کبھی رب کو رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے اپنے نام یا غنیوں کے طفیل غنی کر دیتی ہے۔ اور غنی کیا ہے کہ آج ایک بندہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں ہر وقت رزق کی کمی کی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، مانگنے والا ہے، رب کی ذات یا غنیوں کا یہ وظیفہ ایک تسبیح پڑھنے سے غنی کر دے گا، یعنی بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ اگر آپ اپنی محتاجی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ تنگ دستیوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وظیفوں کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ وظیفہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے۔ اللہ والو، جب رب سے مانگنے بیٹھو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، گھر کے خاموش کونے میں رب کریم سے تنہائی میں بیٹھ کر مانگو، اور اس یقین سے پڑھنا شروع کرو کہ آپ اس ذات کو پکار رہے ہیں جو دل کے راز بھی جانتا ہے، جو 7 زمینوں کے نیچے موجود مخلوق کو رزق پہنچانے پر بھی قادر ہے۔ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ آپ نے یا غنیوں کو اس دھیان توجہ سے پڑھنا ہے، دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آنکھیں بند ہیں، یا غنیوں کا زبان سے ذکر جاری ہے، اور دل میں اپنی حاجت کے لیے رب کریم سے بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیے گا۔ یقین کیجئے یا غنیوں کی ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابیاں آ جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بن مانگے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا غنیوں، یا غنیوں، یا غنیوں کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تو کاؤنٹر تسبیح پر پڑھ لیں، 100 بار پڑھنا ہے۔ لیکن یا غنیوں کی یہ ایک تسبیح جسے 100 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات بندہ جلد بازی میں یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، لیکن جب کسی خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہوں، کسی طاقتور وظیفے کا فائدہ دیکھنا ہے،
تو توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ اتنی تعداد میں پڑھنا ضروری ہے جتنی تعداد میں وظیفے کا بتایا جائے، کیونکہ یہ بے حد ازمودہ اعمال ہیں، اس لیے ان کو اسی طریقے سے پڑھنا ضروری ہے جس طریقے سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے۔ آپ نے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ 100 بار یا غنیوں کو پڑھتے دوران آپ جس تنگ دستی، جس پریشانی، جس مصیبت اور رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور وہ حاجات جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہیں آج صرف ایک تسبیح یا غنیوں کی پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس ایک تسبیح کو، یہ تسبیح نہیں، رب کریم سے مکالمہ کرنے کا، رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آج میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کرتا ہوں، آپ کسی کو بھی مخاطب کرتے ہیں اس کے نام سے کرتے ہیں، اور آپ رب کو مخاطب کر رہے ہیں جو 2 جہانوں کا خالق ہے، جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ اس ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اگر آپ کا دھیان رب کی طرف نہ ہوگا تو رب کیسے آپ کی حاجات کو پورا کرے گا؟ اس لیے یا غنیوں کو 100 بار پڑھتے دوران اپنی تمام حاجات، ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھو گے تو آپ کی تمام حاجات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھتے دوران جو مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک تسبیح یا غنیوں کی پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو یا غنیوں کے ساتھ پڑھنے کے معجزات بے شمار ہیں۔ یا غنیوں کی ایک تسبیح رب کریم کو مخاطب کرنے کا، رب کی توجہ کو مرکوز کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ فوری طور پر ایک سورہ جس سے قرآنی سورت کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی لاڈلی اور پیاری سورت ہے، جو ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے جسے پڑھنے سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے ایک بار پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آتا ہے کہ 70 نسلوں تک ختم نہیں ہوتا۔ آپ رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے مانگ رہے ہیں، رب تو اتنا وسیع و عریض رزق اور دولت کا مالک ہے کہ وہ ایک بار مانگنے پر 70 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام کرنے پر قادر ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کی ایک تسبیح کو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ سورہ کوثر اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کا کام ہوتا رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر پریشانی کا سامنا ہے، ہر قدم پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، تو آج یا غنی اور سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیے گا، اور انشاءاللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ 11 حاجات کو بھی نیت کر کے بیٹھیں گے، اور حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہے، تو انشاءاللہ 11 کی 11 حاجات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف 11 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر دیکھ لے، رب سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر 11 بار سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر مکمل پڑھی تو 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر مکمل پڑھی تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یا غنیوں کی ایک تسبیح کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ آپ جس مقصد میں پریشان بیٹھے ہیں، آپ جس رزق اور دولت کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، وہ پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم، یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں خود چل کر آپ کے تک آئیں گی۔
اب یا غنی اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے سے ملنے والی کامیابی ہمیشہ کے لیے آپ تک رہے تو یہ وظیفہ غور اور توجہ سے سنیے گا۔ ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ہر کوئی رزق اور دولت چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر کوئی قرض دار ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، آپ بے روزگار ہیں روزگار کے لیے پڑھ لے، آپ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، آپ یا غنی اور سورہ کوثر کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی یہ نہیں کہ چند منٹوں گھنٹوں یا دنوں کے بعد آپ کو اس کا اثر ظاہر ہوگا، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ وظیفہ بعض اوقات پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہوتے ہیں، غیب سے فرشتے کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کی کامیابیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کر ملنے والی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ آپ کا مقدر ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر صرف 11 بار یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو اے حفاظت کرنے والی ذات، اور یا سلامو ہمیشہ سلامت رکھنے والی ذات۔ یا حفیظو یا سلامو کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے سے آپ کی کامیابیوں کی حفاظت رب کی ذات فرمائے گی، اور آپ کی کامیابیوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت یا سلام رب کی ذات رکھے گی۔ صرف 3 بار یا حفیظو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا حفیظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ 3 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے سے انشاءاللہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو یہ وظیفہ 3 اعمال طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد رب کریم سے مانگی ہر دعا ہر حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ جب تک آپ رب کریم کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، جب تک آپ کسی بھی گناہ کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب میں مجبور، بے بس اور لاچار تمام افراد کو یہ وظیفہ بتانا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔